अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाक़ो चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। दुश्मन एक ऐसी कहानी जो समाजी नाइंसाफ़ी जैसे पहलू, गुर्बत, ताकत और तबक़ाती फ़र्क को वाज़ेह करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफ़सियाती इर्तिक़ा और इंसानी एहसासात के बदलाव से हालात इंसान को दुश्मन बनाते हैं, मगर वक्त और जज्बे दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। दुश्मन एक ऐसा नावल जो दुश्मनी से शुरू होकर जज्बात, रोमांस और सच्चाई की राहों से गुजरता हुआ एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां इंसान अपने दुश्मन को भी समझने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन पार्ट 4। मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम ये बात मुझे टेलीफोन पर भी कह सकती थी अहमक। उसने इस तरह से पहलू बदलते हुए कहा, तुम इसी वक्त हवाई जहाज़ से खिलना रवाना हो जाओ। खिलना में मेरे दफ्तर के बंदे रहते हैं, मैं तुम्हें उनके नाम पते दे रहा हूँ, उनसे मिलो, राब्ता रखो, ये तुमसे हर तरह का ताउन करेंगे। शायद 2-1 दिन बाद मैं खुद भी वहाँ पहुँचूँ। मैं दोपहर की फ़्लाइट से रवाना हो जाऊँगा। मुझे आप अपने आदमी के नाम और पते, टेलीफ़ोन नंबर दे दें। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ। तहकुमाना लहजे में बोला, अगर तुम इस बार नाकाम हुए तो फिर मैं तुम्हारी तमाम दस्तावेज़ात कानून के हवाले कर दूँगा। और एक बात याद रखो, फिर तुम उम्र कैद, बामुशक्कत या फांसी की सज़ा पाओगे। अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, आलिया अब मेरे हाथ से बच ना सकेगी। नाकामी की सूरत में तुम्हारे लिए खुदकुशी ही ज़्यादा मुनासिब है। वो बेरहमी से बोला, अगर तुमने आलिया को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। अब तुम जा सकते हो। मैं समझ गया कि उसका सरप्राइज़ क्या होगा। कामयाबी और नाकामी की सूरत में मुझे सफ़े हंसी से मिटाने की कोशिश करेगा। मैंने एक पब्लिक कॉल ऑफिस से आलिया को टेलीफ़ोन करके अदीसुल हक से होने वाली तमाम गुफ्तगू बताई। मैंने उसे अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने उसे कहा कि मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर अपने निशाने पर जा लगा है। गैर मुल्की असलहा खिलना शहर पहुंचा है, फिर वहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ गोशों और शहरों में पहुंचाया जाना है। अदीसुल हक वहाँ 1-2 दिन में खिलना पहुंचने वाला है। आप आना चाहें तो आ जाएं, वरना मैं अकेला ही उसे निमटने की कोशिश करूँगा। आलिया ने मुझसे कहा कि मैं होटल डीलक्स में तीसरी मंजिल के किसी कमरे में ठहरूँ। मैं दोपहर के वक्त हवाई जहाज़ से खिलना शहर पहुँच गया। मैंने होटल डीलक्स की तीसरी मंजिल पर आलिया की हिदायत के मुताबिक कमरा ले लिया। तीसरी मंजिल पर कमरा किराए पर लेने में क्या मसलहत थी, ये बात मेरी समझ से बालातर थी। उसकी तय में शायद कोई बात थी, मुझे उससे यूँ भी कोई सरोकार ना था। मेरा मिशन अदीसुल हक को मौत की नींद सुलाना था। मैं हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान आलिया के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचता रहा। मैं अब एक 45 वर्ष का शख्स था। रोमानवी बातों में अब मेरे लिए कोई जाज़िबियत नहीं रही, मगर आज मैं अपनी ज़िंदगी में एक खलासा महसूस कर रहा था। मुझे अपनी कोताही पर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बसाया। मैंने महसूस किया कि आलिया के हुस्न शबाब ने मुझे बेहद मुतासर किया है, मगर उसके बारे में सोचना और उसका ख्वाब देखना हमाकत थी। वो आकाश के सीने पर जगमगाते हुए चाँद की तरह थी, जिसे मैं सारी ज़िंदगी छू नहीं सकता। वो मैं ज़रा था, वो आफ़ताब थी। मैंने अपने आप को टटोला कि मैं किस जज्बे के तहत उसके ज़ेर असर आ गया हूँ। मैं उसे कहने पर एक पेशेवर कातिल का किरदार अदा नहीं कर रहा। मैं एक सिपाही हूँ। मुझे इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून कानून होता है, वो कभी मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करता। पुलिस के महकमे में नीचे से ऊपर तक हज़ारों काली भेड़ें क्यों ना हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी वक्त है कि मैं जैसूर शहर चला जाऊँ, वहाँ से गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके कोलकाता निकल जाऊँ। जैसूर शहर में ऐसे एजेंटों की कोई कमी नहीं जो मामूली सी रकम के इवज़ किसी भी शख्स को माल उसबाब समेत सरहद पार करा देते हैं। इस वक्त मेरे पास अदीसुल हक और आलिया की दी हुई जो रकम है वो लाखों में है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि आलिया अपने शोहर की दौलत और ज़ाती मुफाद के लिए मैदान में नहीं कूदी। वो उसकी मौत के वहाँ इसलिए नहीं कि अदीसुल हक से उसका सब कुछ हासिल कर ले। उसके सामने एक मकसद है, एक नज़रिया है। एक अजीम फ़ौजी जनरल की बेटी होने के नाते वो मुल्क की सलामती के लिए अपना सुहाग उजाड़ना चाहती है। उसके जज्बे में कहीं भी ज़ाती एराज़ की बू नहीं आती। उसने कई बार कानून से मदद लेना चाही, लेकिन कानून ने उसकी कोई मदद नहीं कर सका। उसके पास अदीसुल हक के खिलाफ कोई सबूत ना था, जिसने चौधरी की शख्सियत में पनाह ले रखी थी। मैं आलिया की मदद करने के लिए हर तरह से तैयार था। मेरे दिल में भी वही जज्बा मोरज़न था जो आलिया के दिल में था। मैंने होटल में कमरा लेने के बाद अपनी रकम काउंटर पर जमा करा दी। मैंने 10,000 की रकम बवक़्ते ज़रूरत के लिए जेब में रख ली। मैं टैक्सी लेकर घाट पर इस जगह पहुँचा जहाँ अदीसुल हक का वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में लांचों, मोटर बोट और स्टेमरों की मुरम्मत होती थी। इस वक्त भी 2 लांचों के अंदरूनी और ज़ेरी हिस्सों में काम हो रहा था। क्योंकि आवाज़ें आ रही थी, ताहम मुझे वर्कशॉप के गेट पर रोक लिया गया। गेट पर जो दरबान था वो अपने चेहरे मोहरे और वज़ा कता से पेशेवर कातिल की तरह लग रहा था। उसने रेनगन की नाल मेरे सीने पर रखकर मुझे कहर आलूद नज़र से घूरा
اور سخت لہجے میں بڑی بدتمیزی سے بولا، کون ہے تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس کا انداز تہاتف مجھے سخت ناگوار لگا، میرے تن بدن میں آگ لگی، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، میں ڈھاکہ شہر سے آیا ہوں، مجھے ریس الحق نے بھیجا ہے، مجھے ذیشان سے ملنا ہے۔ وہ ریس الحق کا نام سنتے ہی نرم پڑ گیا۔ اس نے ایک لانچ کے عرصے پر کام کرتے ہوئے آدمی کو بلایا، پھر اسے کہا کہ ذیشان صاحب سے کہو کہ ڈھاکہ شہر سے ایک صاحب ملنے آئے ہیں، انہیں بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ شخص تیزی سے لپکتا ہوا ریٹا نامی لانچ کے عرصے پر پہنچ کر زینے کی طرف بڑھا، پھر نیچے چلا گیا۔ دربان نے مجھے دفتر میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے ایک جلاد نما شخص کھڑا تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، بڑے صاحب نے کس لیے بھیجا ہے؟ یہ اطلاع دینے کے لیے کہ عالیہ بیگم کھلنا شہر پہنچ گئی ہیں، ہوشیار اور محتاط ہو جائیں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا، پھر سنبھل کر بولا، چلو اچھا ہوا اب وہ یہاں سے بچ کر نہ جا سکے گی، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ بڑے صاحب نے تمہارے ہاتھ یہ پیغام کس لیے بھیجا؟ وہ ٹیلی فون پر بھی اطلاع دے سکتے تھے۔ تمہارے بڑے صاحب نے عالیہ بیگم کو قتل کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کی ہوئی ہیں، میں یہاں اس لیے ہوں، میں جو کہ یہاں آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیلی فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم پیشہ ور قاتل ہو؟ اس نے تیز و تند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ایک ریٹائر فوجی ہوں، فوج میں کمانڈو رہ چکا ہوں، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اس کے علاوہ تمہارے ذمہ کوئی اور کام سونپا گیا؟ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ تمہارے بڑے صاحب نے تم سے اور توقیر اور جبار سے رابطہ رکھنے کے لیے کہا تاکہ بر وقت تم لوگ مجھ سے تعاون کر سکو، جانے کب اور کس وقت تم لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ ذیشان یکلت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر دہشت سے چھا گئی، وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھ سے تند لہجے میں بولا کہ تم کل صبح یہاں آ کر مجھ سے مل لینا، میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ چاند پورٹ۔ اس نے جواب دیا، ہماری 3 لانچیں غیر ملکی جہاز سے امدادی سامان اتارنے گئی ہوئی ہیں جو طوفان زدگان کے لیے خلیج سے آیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالیہ کے آدمی ہماری ان لانچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ شیطان عورت اب تک ہماری متعدد لانچیں تباہ کر چکی ہے، اب اسے ایک بھی لانچ تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کا موقع کسی قیمت پر نہیں دینا ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئی۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ عالیہ کے آدمیوں سے مقابلہ ہونے کی صورت میں کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے بولا، ہمارے آدمی سے نمٹ لیں گے، اسلحہ اور آدمیوں کی کوئی کمی نہیں۔ تم جا کر یہ معلوم کرو کہ وہ کس بہروپ میں اور کہاں ٹھہری، اس کا جیسے ہی پتہ چلے اسے ختم کرنے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا۔ تم پر کوئی آنچ آئی تو اسے ہم سنبھال لیں گے، اگر اس کے آدمی لانچیں تباہ کر کے فرار ہو گئے تو پھر یہ سمجھو کہ تمہاری اور میری جان کی خیر نہیں۔ بڑے صاحب ہمیں مروا دیں گے۔ اتنا کہہ کر ذیشان نے دفتر کی دیوار پر نصب ایک بٹن کو دبا دیا تو خطرے کا جیسے الارم بجنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک بجتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ورک شاپ میں جو لوگ تھے اور جو لانچوں کے اندر اور باہر کام کر رہے تھے دوڑتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کوئی 15-16 افراد تھے۔ ذیشان نے ان سے کہا کہ وہ چمپا نامی لانچ پر چلیں گے۔ چمپا نامی لانچ ایک طرف ڈاک کے پاس کھڑی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے ریٹا نامی لانچ کے عرصے سے ہوتے ہوئے اس پر سوار ہونے لگے۔ ذیشان مجھ سے ہاتھ ملا کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لانچ چل پڑی۔ بے حد تیز رفتار لانچ تھی۔ جب لانچ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے دربان سے پوچھا، کس نام کی لانچیں چاند پورٹ گئی ہیں؟ سنار گاؤں، آکاش اور جیون۔ اس نے جواب دیا، 1 گھنٹے کی بات ہے، وہ تینوں لانچیں وہاں سے روانہ ہونے والی ہیں۔ بڑے صاحب کی بیگم نے اپنے شوہر اور ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اب وہ ناک میں دم کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گی۔ میں نے شفاق لہجے میں کہا، اگر وہ کھلنا میں موجود ہے تو زندہ واپس نہیں جا سکے گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ یہاں آتی ہے تو کس ہوٹل میں ٹھہرتی ہے؟ وہ ایسا بہروپ بھر کے آتی ہے کہ اسے کوئی پہچان بھی نہیں پاتا۔ وہ عورت نہیں، لومڑی ہے، لومڑی۔ میں اس سے تھوڑی دیر گپ شپ کر کے چلا آیا۔ اس سے میں نے غیر مخصوص انداز سے کچھ معلوم کرنا چاہا مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ وہ ایک آیا شخص تھا، البتہ اس نے بتایا کہ اس ورک شاپ میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک کام ہوتا ہے۔ پرانی لانچوں کو خرید کر اندر سے ان کی مرمت کی جاتی ہے، لیکن جو لانچیں وہاں کھڑی تھیں جن میں کام ہوا تھا وہ کسی بھی طرح پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ جب ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی تو اندر کی حالت تو اور بھی اچھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح 2-3 موٹر بوٹس پر بھی کام ہو رہا تھا۔ ڈاک پر جو تختے پڑے تھے وہ موٹی اور بے حد مضبوط لکڑی کے بنے تھے۔ میرے دل میں شک کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے دربان سے پوچھا کہ کیا میں اندر سے ان لانچوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر میرے دل میں شک کی لہر پختہ یقین میں تبدیل ہو گئی۔ دال میں کالا ہی کالا تھا۔ میں نے ایک پبلک ٹیلی فون سے کوسٹ گارڈ کے دفتر ٹیلی فون کیا۔ آپریٹر نے میری ایک افسر سے بات کرا دی۔ وہ ایک ریٹائر فوجی کرنل تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سنار گاؤں، آکاش اور جیون نامی لانچوں میں ایک غیر ملکی جہاز سے غیر ملکی قانونی اسلحہ لایا جا رہا ہے۔ وہ لانچیں تھوڑی دیر کے بعد چاند پورٹ سے روانہ ہو کر کھلنا کی طرف آنے والی ہیں۔ امدادی سرکاری سامان گوداموں کے ٹرمینل پر اتار کر کہاں جائے گی میں یہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ انہیں ان کی ایک حریف تنظیم سے خطرہ ہے کہ وہ ان لانچوں کو تباہ نہ کر دے۔ ان کی حریف تنظیم اب تک ان کے متعدد لانچوں اور موٹر بوٹوں کو تباہ و برباد کر چکی ہے۔ اس چمپا نامی لانچ میں 15-16 پیشہ ور بدماش بندوقوں اور مشین گنوں سے مسلح ہیں۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا، میرے اس جذبے کو سراہا کہ میں نے ایک
عام شہری کی حیثیت سے قانون سے تعاون کیا. اس سے مجھے یقین دلایا کہ ان میں سے کوئی قانون کے ہاتھوں سے بچ نہ سکے گا. وہ فوراً ہی چاند پورٹ کی طرف روانہ ہو رہا تھا. مجھے کرنل سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. فوجیوں کو خریدا نہیں جا سکتا، وہ اصول پسند اور وطن پرست ہوتے ہیں. ایک مجرم کتنا ہی با اثر اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے جھجکتے یا خوف نہیں کھاتے. میں بیدار ہوا تو صبح کے 7 بج رہے تھے. میں نے اس وقت کوسٹ گارڈ کے دفتر میں کرنل کو ٹیلی فون کیا. کرنل کو 1 گھنٹہ پہلے اپنے دفتر کی کارروائی مکمل کر چکا تھا. اس نے میری دریافت کرنے پر بتایا کہ ان 4 لانچوں کو بیچ سمندر میں روک کر ان پر چھاپا مارا گیا. کسی بھی لانچ سے ایک ریوالور تک برآمد نہ ہو سکا. چمپا نامی لانچ میں 15-16 آدمی ضرور تھے، لیکن ان کے پاس سے ایک چاقو تک نہیں نکلا. تینوں لانچوں پر امدادی سامان لدا ہوا تھا. امدادی سامان کی بھی جانچ پڑتال کی گئی. ان میں سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں نکلی. آپ کی اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی، آئندہ آپ سے مصدقہ اطلاع دیا کیجیے. کرنل کی جگہ کوئی اور پولیس افسر یہ بات کہتا تو مجھے اس کی بات کا بالکل یقین نہیں آتا، مگر مجھے کرنل کی بات کا یقین کرنا پڑا. اسلحہ نہ ملنا حیران کن بات تھی. میری سمجھ میں بالا تر تھی. دربان نے مجھ سے کہا کہ چمپا نامی لانچ میں جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، جس سے لانچوں اور بڑے اسٹیمروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جو لوگ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں وہ کوئی عام مزدور نہیں، نہ صرف وہ میکینک ہیں بلکہ تربیت یافتہ ہیں اور ہر قسم کے اسلحے چلانے میں مہارت رکھتے ہیں. میں بھون چکا رہ گیا کہ وہ اسلحہ کہاں گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ لانچوں میں کسی ایسی جگہ چھپا دیا گیا جہاں سے کوئی برآمد نہ کر سکے. اگر ایک بندوق ہو تو ایسا ممکن تھا، لیکن اسلحے کی کھیپ کو چھپانا آسان نہیں تھا. سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوسٹ گارڈ میں ایک سے ایک کایا افسر موجود تھا. وہ بھی دھوکہ کھا گئے تھے کیا؟ غالباً 2-3 باتیں ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ کہ کسی ممکنہ خطرے کے باعث اسلحہ لانچوں کے ذریعے پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا، پھر اسے جہاز سے اتارا ہی نہیں گیا. یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اسلحہ سمندر میں اتار دیا گیا ہو، سمندر کے اندر سے اسی کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہو. شاید اس تنظیم نے ایسے افراد کی خدمات حاصل کر رکھی تھی جو سمندر کے اندر ہر قسم کے کام انجام دے سکتے ہوں. اس جدید دور میں کوئی بات ناممکن نہیں تھی. میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گا کہ اسلحے کی یہ کھیپ ہے کہاں، اسے کیسے، کس طرح اور کن لانچوں کے ذریعے کہاں لے جایا گیا. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں اس پھڈے میں اپنی ٹانگ گڑا رہا ہوں. میرا مشن صرف اور صرف ادریس الحق کو قتل کر کے اس سے نجات پانا ہے اور عالیہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے. مگر میرے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی اور ادریس الحق نے مجھے جو اذیت پہنچائی تھی میں بھی اسے ایسی اذیت پہنچانا چاہتا تھا. پھر اسے قتل کرنا تھا. اسے اذیت اس طرح پہنچائی جا سکتی تھی کہ اسلحے کی کھیپ پکڑوا دی جائے. میں تیار ہو کر ناشتہ کر کے ادریس الحق کی ورک شاپ پر پہنچا تو صبح کے 11 بج رہے تھے. میں نے اس کے ڈاک پر 3 لانچوں کو لنگر انداز دیکھا. یہ وہی لانچیں تھیں جو حکومت کے امدادی سامان لانے چاند پورٹ گئی ہوئی تھی. وہ سامان اتار کے ڈاک پر کھڑی تھیں. کل جن لانچوں کے اندر کام ہو رہا تھا ان میں آج بھی ہو رہا تھا. دربان نے مجھے ذیشان سے ملنے لانچ پر جانے نہیں دیا. اس نے دفتر ہی میں روک لیا اور ایک آدمی کو بھیج دیا کہ وہ ذیشان کو بلا لائے. کوئی 10-12 منٹ کے بعد ذیشان آیا. میں نے اس دوران دربان سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ اس کی طرف سرد مہری سے پیش آیا جیسے اسے شک ہو گیا ہو کہ میں عالیہ کا کارندہ ہوں. ذیشان آیا تو بہت خوش تھا. اس نے مجھ سے بڑی گرم جوشی اور اتفاق سے ہاتھ ملایا. میں نے اسے پوچھا، رات خیریت رہی نا؟ عالیہ کے آدمی نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ خیریت کہاں تھی؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا. عالیہ نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ اسلحہ برآمد ہو جائے. کرنل نے بہت بھاری جمعیت کے ساتھ چھاپا مارا. اسے ایک پستول بھی نہیں ملا. وہ اپنی موکھی کھا کر رہ گیا تھا. تو گویا اسلحہ لانچوں میں نہیں تھا. میں نے ظاہری طور پر خوشی کا اظہار کیا. یہ بہت اچھا کیا کہ ان لانچوں میں اسلحہ چڑھایا نہیں گیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے اور یہ شیطان عورت جشن منا رہی ہوتی. اسلحہ کیوں نہیں تھا؟ وہ اپنی رو میں بڑے پرجوش لہجے میں بول گیا. ان لانچوں میں اسلحے کی بڑی کھیپ موجود تھی، مگر اسے ان کے فرشتے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکال لائے. عالیہ نے ہمیں پھانسنے کی کوشش کی. وہ بری طرح ناکام ہوگی. وہ اپنی ذلت آمیز شکست پر جل کڑ رہی ہوگی. آپ لوگوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، مبارک ہو. میں نے اسے مبارکباد دینے کے بعد موضوع بدلا. کل شام یہاں سے جانے کے بعد میں نے عالیہ کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی. اپنی تلاش جاری رکھو، اس نے مجھے ناصحانہ انداز میں کہا. وہ اپنی شکل کی نمائش کرنے سے رہی. وہ کسی بدصورت عورت کے بہروپ میں ہوگی، شاید کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوگی، اکیلی ہوگی. میں کل رات ہوٹلوں کی ہاک چھانتا رہا. میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس وقت بھی اس کی تلاش میں جا رہا ہوں. تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو کہیں دکھائی دی جائے تو مجھے ہوٹل ڈی ٹیکس ٹیلی فون کر لینا. میرے نہ ہونے کی صورت میں کوئی پیغام چھوڑ دینا. ہاں، بڑے صاحب کب تک آ رہے ہیں؟ تم بڑے صاحب کی نہیں، اس شیطان کی حالت کی فکر کرو. اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا. خشونت سے بولا، میں نے شاید پہلے بھی تم سے کہا کہ وہ زندہ رہے گی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. میں اس کے دفتر اور ورک شاپ سے نکل کے ٹرمینل کے ایک کونے میں بنے ہوئے کینٹین میں آ گیا. میں دل میں ششدر تھا کہ لانچوں میں اسلحہ کی اتنی بڑی کھیپ موجود تھی.
پھر بھی کرنل کے ہاتھ نہیں لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا، میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی چکراتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں شک کی لہر اٹھی، کہیں کرنل بھی ان لوگوں کا خریدا ہوا تو نہیں؟ مگر میرا دل یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ کرنل بک سکتا ہے۔ دفعاتاً ایک خیال بجلی کی طرح ذہن میں آیا، ممکن ہے کہ اسلحے کی کھیپ لانچوں ہی میں موجود ہو، اسے کسی وجہ سے نکالا ہی نہ گیا ہو، اسے شاید کسی مناسب وقت نکالا جائے گا۔ یہ کھیپ کسی ایسے حصے میں خوبصورتی سے چھپائی گئی ہوگی کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے اور خیال نہ جا سکے، پھر انہیں اسلحہ نکالنے کی جلدی بھی نہ ہوگی۔ وہ شاید اسلحہ وصول کرنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، شاید رات کے وقت ان لانچوں سے اسلحہ نکال کر دوسری لانچوں میں منتقل کیا جائے۔ میں نے ہوٹل جانے سے پہلے ٹرمینل کے باہر ایک دکان سے ایک طاقتور ٹارچ خریدی، پھر ایک دکان سے شکاری چاقو خریدا، پھر میں ہوٹل آیا۔ میں نے خریدی ہوئی چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھی۔ لنچ کا وقت ہو رہا تھا، میں لنچ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس وقت کوئی 4-5 اور مرد اور عورتیں بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلی۔ ان میں 2 جوڑے تھے۔ ہم لوگ ایک لفٹ میں سوار ہو گئے کیونکہ دوسری لفٹ مصروف تھی۔ میرے قریب جو عورت کھڑی تھی وہ سفید ساڑی اور بغیر آستینوں والے بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس کے سر کے تمام بال بھی سفید تھے، اس کا چشمہ بھی سفید تھا، اس کی رنگت اور چرمی پرس بھی سفید تھا، وہ سرتاپاس سفید ہی سفید تھی۔ وہ میرے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر 60 برس سے کم ہوگی، لیکن وہ ایک صحت مند، تندرست اور توانا اور چاق و چوبند عورت تھی۔ وہ جوانی میں قیامت رہی ہوگی، آج بھی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اور نشیلی تھیں۔ میں اس کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے ایک دم چونک پڑا۔ وہ کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی تاڑ لیا کہ عمر کی نقاب ایک دھوکہ ہے۔ جب وہ لفٹ سے نکل کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی تو اس کی چال کسی جوان لڑکی جیسی تھی۔ میک اپ کے باوجود نرم و نازک ہاتھ اور کسی عمر رسیدہ عورت کی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بالوں کی سفیدی بھی مصنوعی تھی۔ میرے جیسے زمانہ شناس شخص کے لیے اصلی اور نقلی چہروں کے فرق کو معلوم کر لینا ایک معمولی بات تھی۔ وہ جس میز پر جا بیٹھی، میں بھی اسے اجازت طلب کر کے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر نازل ہوا تو اس سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ ویٹر چلا گیا تو میں نے سرگوشی میں آہستگی سے کہا، عالیہ بیگم، آپ کا میک اپ کس نے کیا؟ جزیات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ عالیہ بھون چکی سی رہ گئی، ارے تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں کیا، دشمن بھی آپ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ فوراً اپنے کمرے میں جائیے اور لنچ وہیں منگوا لیں۔ تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسی کمرے میں پہنچا تو اس نے پوچھا، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ صرف بالوں کی سفیدی سے عمر نہیں چھپ جاتی۔ میں کہنے لگا، آپ نے سفید بالوں کی وگ سے 60 برس کی عورت کا بحروب بھرا ہے اور چہرے میں تبدیلی کر لی، لیکن چہرے پر شکن تک نہیں۔ چال سے، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے آپ ایک جوان عورت کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور ادریس الحق کے آدمی آپ کو چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد پہچان سکتے ہیں۔ میں پہلی بار بحروب بھر کر نکلی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئیے، آپ کو چند لمحوں تک تنقیدی نظروں سے دیکھتی رہی اپنے آپ کو، پھر واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ بہرحال خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرے 2 محافظ سامنے کمرے میں اور 2 محافظ نیچے موجود ہیں۔ اب تم بتاؤ، کیا ادریس الحق کھلنا پہنچا؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلحے کی ایک کھیپ ان 3 لانچوں میں چھپائی گئی ہو اور وہ نظر نہ آ سکے۔ عالیہ بھون چکی ہو کر بولی، تم اس بات سے اتنا اندازہ کر سکتے ہو کہ کس قدر کرپشن ہے، لوگ کس قدر بکے ہوئے ہیں، وہ کس قدر با اثر اور طاقتور ہے۔ اس لیے تو میں حکومت کی کسی ایجنسی پر بھروسہ نہیں کرتی، اس لیے کسی نہ کسی طرح انہیں تباہ کر دیتی ہوں۔ میں آج ہی اپنے آدمی کو حکم دیے دیتی ہوں کہ وہ ان 4 لانچوں کو ڈبونے کی کوشش کریں۔ انہیں ڈبو دینے میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، میرا نقصان؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کل آپ ان لانچوں کے مالک بننے والے ہیں یا آپ کی ملکیت ہوگی۔ مجھے دولت کی ذرا بھی ہوس نہیں۔ میں اپنے حبیب شوہر کو اس قدر نقصان پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ آپ بھی بڑے قرب سے دوچار ہیں۔ مجھے دولت سے زیادہ وطن کی سلامتی عزیز ہے۔ کرنل کے بارے میں آپ نے جو اندازہ لگایا وہ غلط ہے۔ میں آج رات پتہ چلانے کی کوشش کروں گی کہ لانچوں میں اسلحہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کارگو لانچیں ہیں اور ادریس الحق کی جتنی بھی لانچیں اور موٹر بوٹس ہیں وہ کارگو کے لیے کم، اسمگلنگ کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے۔ میں نے ایک مسافر اسٹیمر وی وی لیلا جمیلہ کی فردی نام سے کرایہ پر لیا ہوا ہے۔ وہ گھاٹ سے 1 میل کے فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ میں اپنے محافظوں کے ساتھ آئی ہوں۔ میں اب یہاں سے واپس اسٹیمر میں جا رہی ہوں۔ اس حلیے میں میرا یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ تم ان لانچوں کو رات کو جا کر چیک کر لینا، پھر مجھے رپورٹ دینا۔ لانچوں میں اسلحہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسی ورکشاپ کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کیا؟ میں بون چکا سا ہو گیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں صفاق چمک کوند گئی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کولکتہ کے ایک پیشہ ور قاتل دھنو کی خدمات میرے قتل کے لیے حاصل کی ہیں؟ وہ مجھے قتل کرا کے ایک فلمی اداکارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ آج کل فلمی افق پر چمک رہے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی جتنی لانچیں، اسٹیمر اور جہاز ہیں انہیں نظر آتش کر دوں۔ اس کا ایک اور ورکشاپ چٹاگانگ شہر کے ساحلی علاقے میں ہے، اسے بھی نشانہ بناؤں گی۔
آپ اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیں اور میں جذباتی نہ ہوں. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. تم نہیں جانتے ہو کہ دھنو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگی. وہ انتہائی خطرناک مجرم اور پیشہ ور قاتلوں کے ایک منظم گروہ کا سرغنہ ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ شخص اب تک اسی سے ٹھکانے لگا چکا ہے اور ہر ایک کی موت کا کتنا معاوضہ وصول کر چکا ہے. جرائم کی نوعیت اور مناسبت سے تو اسے 10 بار زندگی ملتی تو شاید 10 مرتبہ عمر قید کے بعد سزائے موت بھی کم ہوتی. اس نے 5 سال کی قید کاٹی اور وہ بھی 4 قسطوں میں. وہ اپنے شکار کو گولی نہیں مارتا اور نہ چاقو اس کے سینے میں اتار کر ہلاک کرتا ہے، بلکہ انتہائی درندگی اور بربریت سے آدمی کو ذبح کر دیتا ہے. اسے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس قدر شکی القلب شخص ہے. میرا حبیب شوہر متعدد بار اس کی خدمات حاصل کر چکا ہے. شکار کبھی اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکا. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، میں نے جواب دیا. اسے آپ تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں، کیونکہ سخت حفاظتی اقدامات کی وجہ سے آپ کا بال تک بیکا نہیں کر سکے گا. کیوں نہ ہم دگنے معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لیں اور اس سے کہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے یا پھر آپ کے شوہر کو ختم کر دے. وہ ایک بار اسے سودا کر لیتا ہے اس پر قائم رہتا ہے. اس معاملے میں وہ بڑا اصول پسند ہے. عالیہ بیگم نے کہا. عزیز الحق 1-2 دن میں ہی یہاں آنے والا ہے. اس کے یہاں آتے ہی میں اسے نمٹ لوں گا. اگر میں کسی وجہ سے ناکام ہو گیا تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. اچھی بات ہے. اس نے گہری سانس بھری. دفعتاً تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. عالیہ بیگم نے تیز لہجے میں پوچھا کون ہے؟ ویٹر باہر سے ایک ٹھہری ہوئی آواز نے جواب دیا. میری چھٹی ہی فوراً بیدار ہو گئی. مجھے خطرے کی بو آنے لگی. میں نے عالیہ سے سرگوشی میں آہستہ سے کہا خطرہ. خطرہ؟ عالیہ نے متعجب ہو کر میری طرف دیکھا. میں نے اسے اشارہ کیا. اس نے میرے اشارے کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تم اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا. میڈم تھوڑی دیر پہلے تازہ ہلسا مچھلی آئی تھی، وہ میں فرائی کروا کر لایا ہوں. اس نے کہا. ہمارے ہاں کی فرائی مچھلی پورے دیش میں مشہور ہے. پلیز آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں. ہلسا مچھلی؟ عالیہ کے منہ میں پانی بھرایا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً دروازے کی طرف لپکی تو میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. عالیہ نے مجھے حیرت سے دیکھا تو میں ٹوائلٹ کے دروازے کی طرف لپ کر اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. میں نے ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس کا دروازہ اتنا کھلا رکھا کہ اس میں سے ایک جھری سی بن گئی اور وہ کھلا ہوا معلوم نہیں ہوتا. میں نے اس کی لائٹ کا سوئچ آن نہیں کیا. فوراً ہی جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا. عالیہ جیسے ہی دروازہ کھولا ویسے ہی وہ فرش پر آ رہی. کسی نے فوراً ہی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا. داخل ہونے والے نے دروازہ اندر کی طرف پوری طاقت سے دھکیلا جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی. پھر وہ خوفزدہ لہجے میں بولی دھنو تم؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی اور اپنا لباس درست کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی. دھنو اس تیزی سے عالیہ کی طرف بڑھا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا. وہ ایک دراز قد اور بے حد صحت مند جسم کا مالک تھا. اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھا. میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں باہر نکل کر یا اندر سے اس پر فائر کر دیتا. میں فائر یوں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا نہیں تھا. فائرنگ کرنے سے ہنگامہ کھڑا ہونے کا خدشہ تھا. میں چاہتا تھا کہ سانپ بھی بجے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تم کس لیے آئے ہو؟ عالیہ کی زبان لڑکھڑائی. اس نے کوئی جواب دیے بغیر ٹیپ اور پستول اس میز پر رکھ دیا جس پر کھانا پینا رکھا ہوا تھا. دوسرے لمحے مجھے اس کے ہاتھ میں 8 انچ لمبے 2 دھاری چاقو کی چمک نظر آئی. اس مہلک ہتھیار کو پہچانتا تھا میں. مجھے اس کا پھل زہر بھرا ہوا لگ رہا تھا. دھنو؟ عالیہ کی آواز حلق میں اٹکنے لگی. کیا تم مجھے بھی ذبح کرو گے؟ ہاں. اس نے سر ہلاتے ہوئے سرد اور شفاف لہجے میں جواب دیا. آپ کے شوہر کا یہی حکم ہے کہ میں آپ کو روایتی انداز میں قتل کروں. وہ آپ کا سر تن سے جدا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. دھنو! عالیہ گڑ گڑائی. اس پر غشی طاری ہونے لگی. اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. میں تمہاری ہر بات. وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکے اور غش کھا کر فرش پر گر پڑی. دھنو نے میز سے ٹیپ اٹھایا. اس میں سے 2-3 انچ کا ٹکڑا کاٹ کر عالیہ کی طرف بڑھا. وہ فرش پر اس کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا سکے. وہ جیسے اس کے منہ پر ٹیپ چپکانے کے لیے جھکا میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر نکل آیا. مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا. میں اس کی طرف تیزی سے بڑھا. وہ میری آہٹ پا کر چونکا اور پلٹ کر دیکھا. میں نے اپنا ریوالور اس کے سر پر پوری قوت سے کھینچ مارا. ریوالور اس کی کھوپڑی پر لگا تو وہ اس کی ضرب نہ سہ سکا. ایک دم چکرا کر فرش پر گر پڑا. وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور عالیہ کے قریب ہی گرا تھا. میں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے گھسیٹنے لگا. اسی وقت عالیہ کو ہوش آ گیا. اسے اپنا سر جھٹک کر دنوں کو بھی ہوش اور مجھے اسے گھسیٹتے دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. دیوار کے سہارے کھڑی ہو کر گہرے سانس لینے لگی. اف میرے خدا! کیا میں زندہ ہوں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی. کیا یہ حبیب مر گیا؟ نہیں، بے ہوش ہو گیا. میں نے اسے بتایا. میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مارا جسے یہ بے ہوش ہو گیا. تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ ریوالور کہاں ہے؟ اسے قتل کر دو. وہ جذباتی لہجے میں بولی. اسے قتل کرنا مناسب نہیں ہوگا. میں نے اسے سمجھایا. آخر کیوں؟ وہ غصے سے بولی. قانون کو ہاتھ میں لینا کسی طرح مناسب نہیں، اور پھر اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہوگا. ہم پولیس کو اطلاع کر دیں گے. پولیس اسے فوراً اپنی حراست میں لے لے گی کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوا ہوگا اور یہ ایک پیشہ ور مشہور بدماش ہے. پولیس تو اسے اچھی طرح جانتی ہوگی نا.
हाँ, पुलिस उसे बहुत अच्छी तरह जानती है, ये कई केस में पुलिस को मतलूब है, वो बोली। मैंने आलिया से कहा, बस अब आप चल पड़ें, अपना सामान ले लें। आलिया ने अलमारी से अपना ब्रीफकेस निकाला। वो मेरे पास आकर मेरा चेहरा नज़रों की गिरफ्त में लेकर बड़ी ममनूनियत से बोली, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। किस बात का शुक्रिया? जान बचाने और एक नई ज़िंदगी देने का। उसने रसीली आवाज़ में जवाब दिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा एहसान उतारना चाहूँ तो उतार नहीं सकूँगी। मैंने कहा, मैंने एक इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है, इसमें शुक्रिया और एहसान की कोई बात नहीं। जब एक सिपाही मैदान जंग में मुल्क और कौम के लिए लड़ सकता है तो क्या वो एक जान नहीं बचा सकता? मैं इतना कहकर दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी सुनसान और वीरान पड़ी थी। मैंने आलिया को बाहर आने का इशारा किया। वो बाहर आकर तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जब वो लिफ्ट में सवार हो गई तो थोड़ी देर के बाद मैं दूसरी लिफ्ट से नीचे आया। फिर मैंने आलिया को अपने आदमी के साथ टैक्सी में बैठते हुए देखा। वो पिछली नशिस्त पर ठुस ठुसा कर बैठ गए थे। मैं रात 10 बजे पूरी तैयारी से होटल से निकला। फिर टैक्सी करके घाट पहुँच गया। वर्कशॉप और उसके बाहर खड़ी हुई तमाम लांचें और मोटर बूटे तारीकी में डूबी हुई थी। दफ्तर के अंदर धीमी सी रोशनी हो रही थी। दरबान शायद जाग रहा था। मैं अंधेरी की पनाह में दफ्तर की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैं करीब पहुंच कर ठटक गया और जल्दी से अपने आप को स्तून की आड़ में छुपा लिया। दफ्तर के कमरे से 2 साए बाहर आए। दफ्तर की रोशनी गुल हो गई। उसमें एक साया औरत का था। वो कह रही थी, मेरे घर चलो। रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं। साहब को या मैनेजर को पता चल गया तो मेरी नौकरी की खैर नहीं होगी। दरबान बोला। घंटे 1.5 घंटे की तो बात है। वो बोली, तुम्हारे पास इतनी तेज़ रफ्तार मोटर बूटे हैं, किसी एक में चलते हैं। सुबह से पहले तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी तो 11 बजे हैं, तुम 1 बजे वापस आ जाना। नोमी, तुम जब भी आती हो अपनी बात मनवा कर रहती हो। चलो चलता हूँ, मुझे 1 बजे वापस आने देना, क्योंकि मुझे बड़ी सख्त ताकीद की गई है। मैं लांचों का ख्याल रखूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। फिर वो दोनों डाक के उस हिस्से की तरफ गए जहाँ मोटर बूटे बंधी हुई थी। दरबान ने एक बड़ी मोटर बोट की रस्सी खोली। उसमें दोनों सवार हो गए। दरबान ने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया। जब मोटर बोट काफ़ी दूर निकल गई तो मैं तेज़ी से लांचों की तरफ लपका। ये महज इत्तेफाक था कि रास्ता साफ मिल गया। कुदरत ने मेरी मदद की। सबसे आगे जो लांच थी वो रीटा थी। मैंने जेब से पेंसिल टार्च निकाली। उसकी मदद से मैं रीटा के अर्शे पर पहुँच गया। अर्शे से नीचे आकर मैंने ताकतवर बर्क़ी टार्च निकाली। उसकी रोशनी में मैंने उसकी चारों तरफ से जायज़ा लेना शुरू किया। कोई आधे घंटे तक मैं सर खपाता रहा। फिर सारे असरार और रमूज़ मेरे दिमाग में आते गए। इसमें पोशीदा मुकाम पर सामान की गुंजाइश पैदा करने के लिए काम करवाया गया था। कस्टम वाली चेकिंग करके उन जगहों से सामान को नहीं निकाल सकते थे। इसके अलावा इसमें इजाफी टैंक भी थे। इसके अलावा चारों तरफ से डबल दीवारें और डबल फर्श इस तरह से बनाए गए थे कि उसका पता नहीं चलता था। दीवारों के दरमियान में 12 इंच का हालात सा लगता था। फर्श में कितना हालात था उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर की जस्तजू के बाद मुझे खुफिया बटन नज़र आ गए जो दीवार गिर घड़ी के पीछे दीवार में नस थे। उनमें 2 बटन तो 2 दीवारों के थे और 1 बटन फर्श का था। दीवारों के बटन दबाने से दीवार कोई 3-4 फुट तक ऊपर उठ जाती। डबल दीवारों के दरमियान जो हालात था वो 12 इंच का ना था बल्कि 20-22 इंच का होगा। उसमें आसानी से असला रखा जा सकता था, लेकिन फर्श में ये हाला कोई 2 फुट का था। दोहरी दीवारों की खूबसूरती और महारत से बनाया गया था कि कस्टम वालों का ख्याल उस तरफ जा नहीं सकता था। इन 3 लांचों में किसी एक में असला की एक पेटी भी ना थी। चेकिंग के फ़ौरन बाद ही असला किसी नामालूम जगह पर उतार दिया गया था। मैं होटल वापस पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो ठटक गया। मेरे कमरे में रोशनी हो रही थी। अदीसुल हक अपने 2 मुहाफिजों के साथ बराजमान था। मुझे देखते उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट भर आई। हेलो कैप्टन सबूर अहमद, कहाँ से तशरीफ़ आवरी हो रही है? आलिया की तलाश में गया था। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि उसकी तलाश में सुंदरबन चले गए थे। उसके लहजे में इस्तेहज़ाई अंदाज़ था। उसे मदफ़ात में तलाश करता रहा। शायद वो वहाँ कोई मकान किराए पर लेकर रह रही हो। अहमक आदमी वो इसी होटल में इसी मंजिल पर कमरा नंबर 381 में ठहरी हुई थी। वो तेज़ तुंद लहजे में बोला, तुम 360 नंबर में थे। सिर्फ 30 कमरों का फ़र्क था। मेरे एक आदमी ने उसे शनाख्त कर लिया मगर उसे शदीद ज़ख्मी करके फ़रार हो गई। उसके साथ क्या वाक़या पेश आया कुछ पता नहीं। वो बेहोश पड़ा है। उसके सर पर बस शदीद अंदरूनी चोटें आई हैं। शायद उसने और उसके आदमी ने उसके सर पर किसी आहनी चीज़ से ज़रब लगाकर उसे बेहोश कर दिया है। ये कब का वाक़या है? मैंने अनजान बनकर पूछा। आज दोपहर का, उसने जवाब दिया। जिस वक्त वो अपने कमरे में लंच कर रही थी तब मेरा आदमी से ख़त्म करने गया था। वेटर बर्तन लेने गया तो तब इस वाक़े का इल्म हुआ। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था और मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं, शायद किसी मुसाफिर को भी नहीं। मैंने कहा, होटल की इंतज़ामिया ने होटल की बदनामी के खौफ से इस वाक़े को बड़ी खामोशी से दबा दिया है। बराबर वाले कमरे में रहने वालों को भी पता नहीं चल सका। इस वाक़े की तफसीलात बताने का मकसद ये है कि तुम उस औरत से एक बार मिलने और उसे करीब से देखने के बावजूद भी शनाख्त ना कर सके। मगर मेरे आदमी ने उसे देखते ही शनाख्त कर लिया। वो कमीनी रोज़ बरोज़ हमारी राह में मुश्किलात पैदा करती जा रही है। रात उसने कोस्ट गार्ड को हमारी उन लांचों के बारे में झूठी इतला दे दी कि उसमें असले की खेप है जो चांद पोर्ट से
ایک غیر ملکی جہاز سے لائی جا رہی ہے۔ کوسٹ گارڈ والوں نے لانچوں کے عملے کو بہت پریشان کیا۔ اگر اسے فوراً ختم نہ کیا گیا تو ہمارے لیے اور بھی سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ مجھے وہ عورت ہوٹل میں دکھائی نہیں دی، ورنہ وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچتی، میں نے تیزی سے کہا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے بحروپ میں تھی۔ عزیز الحق اسپاٹ لہجے میں بولا، میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، اگر تم نے اسے تلاش کر کے ختم نہیں کیا تو پھر تمہارے جرائم کی دستاویزات پولیس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ میں اب تمہیں اسے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عورت کسی زخمی ناگن کی طرح ڈسنے پر تل گئی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے سے دونوں آدمی کتوں کی طرح چل پڑے۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر تک بستر پر بیٹھا عزیز الحق کی دھمکی پر غور کرتا رہا۔ اب وہ مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے گیا تھا، مگر اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ٹھہرا ہے، وہ کب تک اس شہر میں موجود ہے۔ مجھے اس کی رہائش کا پتہ چلانا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ پتہ کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے دوسرے دن صبح 10 بجے اس کے ورک شاپ ذیشان کو ٹیلی فون کیا اور اس سے رابطہ قائم ہونے پر عزیز الحق سے رات ہوٹل میں ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ عالیہ کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے عزیز الحق سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور اس بات پر زور دیتا رہا کہ اسے بتا دیا جائے، وہ خود اس کا پیغام پہنچا دے گا۔ میں بھی اڑ گیا کہ یہ بات باس کے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ اشد ضروری ہے، اگر اسے باس کی رہائش کا پتہ نہیں بتایا اور کل کوئی بات ہوئی تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تب کہیں جا کر وہ سیدھا ہوا۔ اس نے بتایا کہ عزیز الحق کا شکار کھیلنے کے لیے سندر بن گیا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا اور کاؤنٹر پر کمرے کی چابی دے کر باہر آیا۔ کوئی فرلانگ بھر پیدل چلا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی میرے تعاقب میں تو نہیں۔ پھر میں نے ایک چوراہے سے ٹیکسی لی اور گھاٹ پہنچ گیا۔ عالیہ کے اسٹیمر پر جانے کے لیے موٹر بوٹ کی ضرورت تھی، واپسی کے لیے بھی۔ میں نے ایک موٹر بوٹ کرائے پر لی اور عالیہ کے اسٹیمر پر پہنچ گیا۔ عالیہ اس وقت ایک عام قسم کی بوڑھی عورت کے بحروپ میں تھی۔ وہ کسی ہاتمہ کی طرح لگ رہی تھی، میں اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے یہ بحروپ بڑی مہارت سے بھرا تھا، آنکھوں میں لینس بھی لگا رکھے تھے۔ وہ مجھے دیکھتی ہی ہوش ہو گئی۔ کیا خبر ہے؟ تم نے رات ان لانچوں کو چیک کیا تھا؟ خبر تو بعد میں سناؤں گا، میں نے جواب دیا۔ پہلے رات کی رپورٹ پیش کر دوں۔ میں نے تمام لانچوں کو اچھی طرح سے چیک کیا اور خفیہ جگہوں کا پتہ چلایا جس میں اسلحہ رکھ کر لایا جاتا ہے۔ ان میں اسلحہ نہیں تھا۔ کوسٹ گارڈ کی چیکنگ فوراً بعد انہیں کہیں منتقل کر دیا گیا۔ اب میں نے راز پا لیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ان خفیہ جگہوں کے بارے میں بتا دیا۔ وہ یہ سن کر بونچکی سی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ عزیز الحق سے رات میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے عزیز الحق اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو سنانے کے بعد کہا، وہ شکار کے لیے سندر بن گیا ہے۔ بہت اچھی خبر ہے۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ ہم بھی شکار کھیلنے چلیں گے۔ سب سے دلچسپ اور خطرناک شکار عزیز الحق ہوگا۔ وہ اس قدر آسان شکار ثابت نہ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے۔ مزہ تو خطرناک شکار کھیلنے ہی میں ہوتا ہے۔ وہ شگفتگی سے بولی، اس کے ساتھ جتنے بدماش ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ 10-12 آدمی ہوں گے۔ یہ بھی تربیت یافتہ ہے، مقابلہ دو بدو ہوگا۔ عالیہ نے مجھے اپنے پاس کوئی 3 گھنٹے تک روکے رکھا۔ اس دوران ہم نے مختلف منصوبے بنائے۔ آخر یہ طے پایا کہ وہ اسٹیمر سے سندر بن کل صبح روانہ ہو جائے گی۔ میں دوسرے دن صبح مسافر لانڈ سے ایک شکاری کے بیس سے ہولیا بدل کر سندر بن پہنچوں گا۔ پھر اس نے ایک جدید ترین امریکی خودکار رائفل دی جس میں دوربین بھی نصب تھی۔ یہ رائفل بہت دور تک مار کرنے والی تھی، اسے کھولا اور جوڑا جا سکتا تھا۔ میں اسے کیس میں رکھ کر ہوٹل لے آیا۔ عالیہ دوسرے دن علی صبح سندر بن روانہ ہو گئی۔ میں تیسرے دن جس لانڈ سے روانہ ہوا اس میں اور بھی شکاری سوار تھے۔ یہ غیر ملکی شکاری تھے۔ یہ شکار کا سیزن تھا۔ ان دنوں حکومت کی طرف سے شکار کی عام اجازت ہوتی تھی۔ غیر ملکی شکاریوں نے مجھے بھی شکاری سمجھا۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ میں جانوروں کا شکار کرنے نہیں بلکہ ایک ظالم شخص کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ سفر کے دوران میں بڑی سنجیدگی سے عالیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں یہ عورت میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس طرح سے ڈلے یہ 2 پارٹ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، اس طرح ہم بھی نہیں مل سکتے۔ سب سے بڑا فرق طبقاتی دیوار کا تھا۔ وہ ایک جنرل کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک امیر کبیر ترین عورت تھی۔ میں اس کے خیال سے جتنا جان چھڑانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی میرے تصور میں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میں اپنی جوانی کے دنوں میں چند دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے سندر بن دیکھنے گیا۔ ڈھاکہ سے کھلنا سے ڈھاکہ کا اسٹیمر میں سفر کرتے وقت یہ جنگل آتا تھا۔ اسٹیمر جنگل کے پاس سے گزرتا تھا لیکن یہ رات کے وقت آتا تھا۔ گھوپ اندھیرے میں یہ بہت خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ درخت کالے دیواؤں کی طرح دکھائی دیتے، چاندنی راتوں میں ایک عجیب سا منظر پیش کرتے، مگر کبھی کناروں پر کوئی جانور دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ اس کا بہت بڑا حصہ بنگلہ دیش میں تھا، اس کا کچھ حصہ مغربی بنگال میں بھی تھا۔ تیز ترین لانچ نے دن ڈوبنے سے پہلے ہی سندربن پہنچا دیا۔ یہ ہرا بھرا اور بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ میں نے اپنے حلیے میں تبدیلی کر رکھی تھی تاکہ عزیز الحق اور اس کے آدمی مجھے پہچان نہ سکے۔ عالیہ کا اسٹیمر مجھے ایک طرف اور ڈاک سے کچھ فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا۔ دوسری طرف چمپا نامی لانچ بھی تھی جس میں عزیز الحق آیا تھا۔
सुंदरबन जंगल में शुरू में रेस्ट हाउस और 2-3 होटल थे। इसके अलावा दुकानें भी थी। ये होटल शिकार के सीज़न के मौका पर खूब चलते थे। इसके अलावा यहाँ ताजरों की आमदोरफ्त पूरे साल रहती थी, जो लकड़ी और बांस के लिए आते रहते थे। रेस्ट हाउस में कुछ कमरे खाली थे और वो गैर मुल्कियों को दे दिए गए थे। मुझे एक होटल में कमरा किराया पर लेना पड़ा। ये कमरा पहली मंजिल पर मुल्ला या होटल लकड़ी का बना हुआ था। बहुत साफ़ सुथरा था। मैं नहा कर निकला तो अंधेरा फैल गया। मैंने अपना वो हुलिया बनाया जिस हुलिये में मैं आया था। उसमें मैंने सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी का इजाफा कर लिया। इस वजह से मेरी हुलिये में बहुत तब्दीली हो गई। इसके अलावा मैंने सफ़ेद ब्राक बालों की विग भी पहन रखी थी। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी कि आलिया और अजीज़ुल हक कहाँ ठहरे हैं। जिस वक्त मैं लान से उतर रहा था तब मैंने कुत्तों को अशा की रेलिंग के पास खड़े देखा। ये रात का खाना खाने के लिए अपने होटल से निकलकर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। रेस्ट हाउस में खाना बहुत अच्छा होता था। ये बात मुझे लास्ट कैंटीन के वेटर ने बताई। मुझे खाने से ज़्यादा आलिया और अजीज़ुल हक से दिलचस्पी थी। मैं उनके बारे में मालूम करना चाहता था। मैं रेस्ट हाउस डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही ठटक गया। एक नाकाबिल यकीन मंजर देखकर मैं बोंचका सा हो गया। खाने की मेज़ पर आलिया और अजीज़ुल हक एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उस लम्हे मेरी समझ में कुछ ना आया। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं सोचे बगैर ना रह सका कि कहीं ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। क्या इनमें आपस में सुलह हो गई है? पहले तो मैं समझा कि नज़र का धोखा है, लेकिन ये एक हकीकत थी। आलिया भी शिकारियों वाले लिबास में थी। वो अपनी उजली रंगत की वजह से यूरोपीय औरत की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने अपने दिल को दिलासा दिया कि शायद उनमें सुलह हो गई है। उनका आपस में सुलह हो जाना मेरे हक़ में मुफीद था। ना सिर्फ मेरे हाथ इंसानी खून से रंगने से बच जाते, बल्कि मुझे मेरी दस्तावेज़ात भी मिल जाती। इन दोनों के मिलाप से मेरे दिल ने एक अनजाना सा सदमा भी महसूस किया। एक तरफ खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ सदमा सा भी था। सर कोने वाली मेज़ खाली है। एक मोस्तैद वेटर ने मुझे सोच में डूबा पाकर मेरे पास आकर मुझे इशारे से बताया। उनकी मेज़ के पास कोई खाली मेज़ ना थी। अगर होती तो मैं वहाँ बैठ जाता ताकि उनकी बातें सुन सकूँ। उनके आसपास की तमाम मेज़ें भरी हुई थीं। किसी मेज़ पर एक कुर्सी भी खाली ना थी। मजबूरन मुझे उस मेज़ की तरफ जाना पड़ा जो वेटर ने बताई थी। मैं उस मेज़ पर जा बैठा। ये मेज़ ऐसी थी कि मैं यहाँ से उन्हें बातें करता देख सकता था। दोनों के चेहरों के तासुरात भी उनके चेहरे मेरी नज़रों की गिरफ्त में थे। वो दोनों इस वक्त खून के प्यासे जानी दुश्मन नहीं बल्कि मियाँ बीवी की तरह लग रहे थे। एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे और अजीज़ुल हक की आंखों में मोहब्बत भरी थी। आलिया की आंखों से खुदस्पुर्दगी झांक रही थी। उसके चेहरे पर सुर्खी थी जिसने उसे और हसीन बना दिया। वो चहक रही थी और अजीज़ुल हक इस कदर सरशार दिखाई दे रहा था जैसे उसने अपनी खोई हुई मंजिल पा ली हो। वो दोनों को 1 घंटा के बाद उठे। खाने का बिल अजीज़ुल हक ने अदा किया। वो दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। कोई निस घंटे तक बाहर चहलकदमी करते रहे। मैं बरामदे में बैठा उन दोनों को देखता रहा। मैंने कुछ फासले पर आलिया और अजीज़ुल हक के आदमी को भी मोस्तैद पाया। वो बंदूकों से मुसल्लह थे। आलिया उससे रुखसत होकर अपने आदमी के हमरा अपने स्टेमर की तरफ बढ़ गई। अजीज़ुल हक अपने मुहाफिजों के साथ अपनी लॉन्च पर चला गया। कोई 15-20 मिनट के बाद मैं डाक पर पहुंचा ताकि आलिया से जाकर मिलूं और उससे पूछूं कि क्या उनके दरमियान कोई सुलह सफाई हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अजीज़ुल हक का खून नहीं करूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसका खून हो जाए और वो मुझे कानून के हवाले कर दे। डाक पर छोटी बड़ी कश्ती और मोटर बोट्स भी खड़ी थी। मैं एक छोटी सी कश्ती में बैठकर चप्पू चलाता हुआ आलिया के स्टेमर पर पहुंचा। कुत्तों ने मुझे देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। मुसल्ले मुहाफिज जो खाना खा रहे थे वो दौड़ते हुए आए। वो मुझे इस हुलिये में पहचान न सके। जब मैंने उन्हें अपनी शनाख्त कराई तब वो मुझे अंदर लेकर गए। आलिया मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा तो ये तुम थे? मैंने तुम्हें रेस्ट हाउस की डाइनिंग और उसके बरामदे में भी देखा। तुमने हम पर मुसलसल निगाह रखी। तुमने इतना शानदार बहरूप बरा है कि मैं भी पहचान न सकी। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा क्या वो सही था? मैंने कहा। अगर आप दोनों में सुलह हो गई है तो बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो। आँख जो कुछ देखते हो कभी सच नहीं होता। हम दोनों के दरमियान सुलह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेलफर्ज वहाँ सुलह हो गई होती तो मैं अपने स्टेमर पर वापस ना आती, उसकी लॉन्च पर चली जाती। मैंने और दुनिया वालों ने जो देखा वो क्या था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जो कुछ देखा वो एक धोखा था, एक फरेब था, एक अदाकारी थी दुनिया वालों को दिखाने के लिए। वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोली। दरअसल हम दोनों के दरमियान जो सर्द जंग जारी है उसके बारे में दुनिया वाले नहीं जानते। ना किसी के दरमियान दरअसल हम दोनों के दरमियान जो सर्द जंग जारी है उसके बारे में दुनिया वाले नहीं जानते, ना किसी को पता है। हम दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये हम दोनों की मजबूरी है कि हम खुलकर लड़ नहीं सकते। रुखसत होते वक्त उसने मुझसे कहा कि आलिया अब तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकोगी। अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। तुम होटल में महज इत्तफाकिया पहुंच गई। यहाँ मेरे साथ किराए के कातिल आए हैं। अब तुम्हारी सारी दौलत, जायदाद और ज़मीनें ना सिर्फ मेरी होंगी बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए मेरे रास्ते का पत्थर हट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा ये चैलेंज कबूल करती हूँ। तुम ये शायद भूल रहे हो कि ऊंचा उड़ने वाला कब्र की गहराई में जा गिरता है। आप होशियार रहें, मैं भी आपकी हिफाजत के लिए आसपास मौजूद रहूँगा।
کل صبح میں شکار پر جا رہی ہوں، عالیہ بولی۔ ناشتے کے بعد نکلوں گی، ناشتہ ریسٹ ہاؤس میں کروں گی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس پہنچا تو اس وقت 9 بج رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر میں نے عالیہ اور ادریس الحق کو دیکھا۔ وہ دونوں آج پھر دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح، میاں بیوی کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ عالیہ نے جینس فل بوٹ اور ہاکی رنگ کی آدھی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر ہیٹ رکھا تھا۔ وہ گاؤں کی عالیہ بیگم سے یکسر مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ کرسی پر ان کی بندوقیں، تھیلے، دوربین اور تھرماس رکھے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں اور بھی شکاری ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد ایک ایک کر کے شکاری ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں آئے۔ انہیں دیہاتیوں نے گھیر لیا جو جانور بیچنے کے لیے آئے تھے۔ غیر ملکی شکاریوں نے بغیر کسی مول تول کے جانور خرید لیا۔ ہم وطن مول تول کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شکاری 2-2 اور 3-3 کے گروپ بنا کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ کچھ تو جیپوں میں چل پڑے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عالیہ ادریس الحق کے ہمراہ شمال کی جانب چل پڑی۔ اس جانب ہرن کا شکار کثرت سے ملتا تھا۔ ادریس الحق کے ساتھ عالیہ کا جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ معلوم نہیں عالیہ کی کیا مصلحت تھی، اس نے کیا سوچا۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر سخت غصہ آیا۔ میں غیر محسوس انداز سے درختوں کی آڑ میں ہوتا ہوا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ادریس الحق کا کوئی آدمی میرے تعاقب میں تو نہیں۔ کوئی نہیں تھا۔ ادریس الحق نے شاید اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کا عالیہ کو ختم کرنے کا کیا منصوبہ تھا، میرے بہت سوچ بچار کرنے پر بھی ذہن میں نہیں آ سکا۔ کوئی 2-3 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مچانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جگہ جگہ پر مچانیں بنی ہوئی تھی۔ ادھر شیر، چیتے، تیندوے اور شیر ببر بھی نکل آتے۔ عالیہ یا ادریس الحق نے کوئی جانور نہیں خریدا۔ وہ دونوں ایک مچان پر چڑھ گئے تو میں بھی ایک ایسی مچان پر چڑھ گیا کہ جہاں سے ان کے حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکتا۔ میری رائفل لوڈ تھی۔ میں دوربین سے انہیں دیکھنے لگا۔ ادریس الحق اور عالیہ دوربین سے مخالف سمت پر شکار دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت دور ایک دو ہرن کلانچیں بھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سورج کی روشنی درختوں سے چھن رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ دھوپ میں تمازت بالکل نہ تھی۔ ہوا بھی بڑی فرحت بخش چل رہی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا اور بہت دور سے وقفے سے فائرنگ کی آواز تھوڑی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں جو کرنا اور ہوشیار تھا، مجھے اب لگ رہا تھا کہ کوئی منحوس واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور ادریس الحق نہ صرف شاطر اور کمینہ خصلت تھا بلکہ بے رحم اور بے حد سفاک بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرن کا ایک بچہ کہیں سے کلانچیں بھرتا ہوا ان کی مچان سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ یہ بہت ہی چھوٹا اور بڑا پیارا سا بچہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی عالیہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے پکڑنے کے لیے مچان سے اتر کے اسے چمکارتی ہوئی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی بندوق مچان پر ہی چھوڑ دی۔ ہرن کے بچے نے اسے دیکھا تو وہ تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ عالیہ اس کی طرف غیر محسوس انداز سے بڑھنے لگی۔ وہ ہرن کے بچے کے قریب پہنچ اور بجلی کی سی سرے سے جھپٹ کے اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچہ گود میں سہما ہوا سا لگ رہا تھا اور یہ اسے پیار کرنے لگی۔ جب یہ بہت قریب سے بڑے زور کی شیر کی دہاڑ سنائی دی، عالیہ بچے کو گود میں لے کر مچان کی طرف لپکی کہ ایک دم سے ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے سامنے جنگل کا بادشاہ کھڑا تھا۔ عالیہ کی گود سے ہرن کا بچہ گرا۔ وہ سنبھل کر ایک سمت دوڑ گیا۔ شیر نے اس شکار کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ عالیہ کو دیکھ کر دھاڑ رہا تھا۔ عالیہ دہشت سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ادریس الحق نے شیر کو مارنے کے لیے اپنی بندوق سیدھی نہیں کی بلکہ وہ اسے استہزائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کی موت کے لیے اسے ایک سنہرا موقع ملا۔ وہ اسے شیر کا ترنوالا بنا کر اپنے انتقام کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صفاک چمک اور چہرے پر درندگی چھائی ہوئی تھی۔ میں رائفل کی دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی رائفل سے شیر کا نشانہ لیا۔ شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ پھر میں نے لبلبی پر دباؤ ڈال کر شیر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ چند لمحوں کے بعد شیر زمین پر گرا۔ پھر اس نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اس کے زخموں سے رستا ہوا لہو زمین کو سرخ کرنے لگا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے ادریس الحق یکلخت اچھل پڑا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی۔ اسی لمحے میرے لیے بہترین موقع تھا ادریس الحق کو ختم کرنے کا۔ اس کے لیے صرف ایک گولی کافی تھی۔ مجھے اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اسے کس نے قتل کیا۔ میں نے ادریس الحق کی جانب رائفل کا رخ کر کے شست باندھی۔ دوربین کی مدد سے میں نے اسے نشانے کی زد میں لیا۔ میری نفرت اود کر آئی اور رگوں میں لہو بلنے لگا۔ اس شخص نے مجھے کیسے ستایا، مجھے ایک عورت کے قتل کرنے کے لیے بلیک میل کیا۔ اس کے علاوہ اسلحہ مافیا کا سربراہ بھی تھا۔ اسے ملک بھر میں کشت و خون کا بازار گرم کرنے کے لیے اسلحہ تہذیب کاروں کے ہاتھ بیچا اور اب بھی بیچ رہا ہے۔ نئی کھیپ اسے 2 دن پہلے ہی پہنچائی ہے۔ وطن فروش بے ضمیر ہے، ملک کی سلامتی کا دشمن ہے۔ وہ عالیہ کا مجرم ہے، میرا مجرم ہے، ملک و قوم کا مجرم ہے۔ اس نے دولت کی خاطر انسانوں کا شکار کیا۔ میں اسے قتل کرنے میں حق بجانب ہوں۔ پھر ایک نادیدہ آواز نے میرے دماغ میں سرگوشی کی، نہیں تم اسے قتل نہیں کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے، یہ قانون کا مجرم ہے، اسے قانون سزا دے گا۔ تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو اسے پکڑ کر قانون کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم قاتل کہلاؤ گے۔ تمہیں قانون نے قتل کرنے کا کوئی لائسنس تو نہیں دیا۔ میں نے اپنی رائفل کی نال نیچے کر لی۔ پھر میں نے اسے دیکھا، عالیہ درخت کے تنے کے سہارے کھڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی اور ادریس الحق اپنی اور عالیہ کی بندوقیں لے کر نیچے اتر آیا۔ وہ عالیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ایک جیپ مخالف سمت سے تیزی سے آ کر شیر کی لاش سے تھوڑے فاصلے پر رکی۔ اس میں سے 4-5 غیر ملکی شکاری سوار تھے۔
जीप के रुकते ही वो नीचे उतर आया। आलिया इतनी देर में संभल चुकी, उसने अपनी खौफ और दहशत की कैफियत पर काबू पा लिया। अदीसुल हक उसके करीब पहुँच कर रुका तो आलिया ने उसे गजबनाक नज़रों से घूरा और उसके हाथ से एक झटके से अपनी बंदूक ले ली और तेज़ी से वापस चल पड़ी। अदीसुल हक वहीं रुक गया क्योंकि वो शिकारी उससे कुछ दरियाफ्त कर रहे थे। अदीसुल हक ने शेर पर गोली ना चलाकर एक तरफ से उसे कत्ल करने और इंतकाम लेने की कोशिश की थी। अगर मैं उस मचान पर ना होता और मेरे पास उसकी दी हुई जदीद तरीन खुदकार राइफल ना होती तो अदीसुल हक के इंतकाम का निशाना बन जाती और इस तरह उसके रास्ते का एक बड़ा पत्थर हट जाता। कोई 1 घंटे के बाद मैं आलिया से मिलने उसके स्टेमर पर पहुंचा तो वो शदीद इज़्तिराब के आलम में टहल रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखें शोले बरसा रही थी। मुझे देखती ही उसकी कैफियत में कदरे कमी आई। वो ममनूनियत से बोली, कैप्टन सबूर अहमद, आज तुमने दूसरी मरतबा मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे मरते दम तक नहीं भुला सकूंगी। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। उसकी आवाज़ भरा गई। आपकी जान ऊपर वाले ने बचाई है, शुक्रिया उसका अदा करें। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा सख्त हो गया, ये जानते हुए भी कि वो आपके खून का प्यासा है और उसने कल ही आपको यहाँ कत्ल करने की धमकी दी थी, फिर भी आप उसके हमरा शिकार पर चली आईं। मैं उसे ये तासुर साथ देने आई थी कि मैं कोई बुज़दिल औरत नहीं। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की तो ज़िंदा तुम भी नहीं बच सकोगे। वो नदामत से बोली, आपने अपनी इस बहादुरी का नतीजा देख लिया। आइंदा भूलकर भी ऐसी हमाकत ना करें। मैंने उसे ताकीद की, तुमने हबीस को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? कितना अच्छा मौका था उसे ख़त्म करने का, उसके लिए एक गोली काफ़ी थी। आपके ज़िंदा बच जाने की खुशी में मैं उसे कत्ल करना भूल गया। मैंने झूठ बोला। अब उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? आलिया ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अगर वो यहाँ से ज़िंदा सलामत चला गया तो फिर उसे कत्ल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर वाला बहुत साजगार है। मैंने उसे दिलासा दिया, वो जालिमों को नहीं बख्शता, उनसे दुनिया और आखिरत में हिसाब लेता है। मैं इतना चाहती हूँ कि यहाँ से वो नहीं उसकी लाश जाए। हमने कोई 4 घंटे स्टेमर पर गुजारे और हम मंसूबे बनाते रहे। इस वक्त एक ऐसे मंसूबे की ज़रूरत थी कि आलिया पर कोई आँच ना आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं सारी रात एक मंसूबा जहन में पकाता रहा, इसलिए सुबह बेदार हुआ तो 10 बज रहे थे। मैं तैयार होकर रेस्ट हाउस जाने की बजाय सीधा स्टेमर पर पहुंचा ताकि आलिया को मंसूबा बता सकूं। मेरा ख्याल था कि आलिया नाश्ता करके वापस आ चुकी होगी। मैंने उसे शिकार पर जाने से मना किया। स्टेमर पर वो मौजूद नहीं तो उसके आदमी से मालूम हुआ कि वो सुबह 9 बजे नाश्ता करने जो गई तो अब तक वापस नहीं आई। मैं फ़ौरन रेस्ट हाउस पहुंचा। उसी डाइनिंग हॉल में आलिया दिखाई नहीं दी, अलबत्ता अदीसुल हक मौजूद था। वो 4-5 शिकारियों के साथ एक मेज़ पर बैठा था। वो इस वक्त अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने बुलंद आवाज़ से अपने साथियों से कहा ताकि हाल में बैठे हुए दूसरे लोग भी सुन लें, मेरी बहादुर बेगम मेरे मना करने के बावजूद अकेली ही शेर का शिकार करने चली गई है। मुझे इजाज़त दे, मैं भी चलूँ। किसी मचान पर मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रही होगी। गुड बाय। इतना कहकर उसने बारी बारी हर एक से गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। फिर उसने अपना थैला उठाकर कंधे पर लटकाया, दूरबीन उठाकर गले में पहन ली, फिर अपनी बंदूक उठाकर बरामदे की तरफ बढ़ा। मेरा माथा ठनका। दाल में ज़रूर कुछ काला है। आलिया स्टेमर पर थी ना यहाँ। मैंने उसे शिकार खेलने अकेले जाने से मना किया था। आज उसका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। फिर उसने अपनी बंदूक भी नहीं ली। वो सुबह 9 बजे यहाँ नाश्ता करने के लिए आई और फिर ये जगह ऐसी ना थी कि कोई शख्स गैर मुसल्लह सैर व तफरी के लिए निकल जाए। करीब ही एक गांव था। गांव वाले भी उस तरफ आते थे तो वो मुसल्ले होते क्योंकि दरिंदे उस तरफ भी आ निकलते थे। मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में कुछ सोच लिया। मैं तेज़ी से लपक कर उसके पास पहुंचा। एक देहाती से मिन्नत समाजत कर रहा था कि एक बकरी खरीदे। वो उसे कह रहा था, मैंने पहले ही एक बकरी का इंतज़ाम कर लिया है सर। मैंने अदीसुल हक को मुहातिब किया। अदीसुल हक ने घूमकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। उससे मुझे इस होली में पहचाना नहीं। वो खुश्क लहजे में बोला, कौन हो तुम? कैप्टन सबूर अहमद, मैंने जवाब दिया। वो बुरी तरह चौंका। मैंने तुम्हें शायद कल देखा था। तुम कब आई? यहाँ किस लिए आए? आलिया बेगम की तलाश और आपका हुक्म बजा लाने के लिए आया हूँ। मगर तुमने कल मुझसे रब्ता कायम क्यों नहीं किया? उसका मुंह बन गया। इसलिए कि आप बहुत मसरूफ़ थे और मैं भी बहुत थका हुआ और फिर सारा दिन मंसूबा बनाता रहा। वैसे तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। मुझे एक मोतबर ऐनी गवाह की सख्त ज़रूरत थी मेरे साथ। चलो, आज आलिया बेगम दिखाई नहीं दे रही। वो कहीं वापस तो नहीं चली गई? वो मेरे कब्ज़े में है। वो इस्तेहज़ाई लहजे में बोला, और उसकी लाश ही वापस जाएगी। वो मुझे अपने साथ लेकर शुमाल की जानिब तेज़ी से चल पड़ा। मेरी समझ में आ नहीं रहा था कि आलिया किस तरह इसके शिकंजे में आ गई। मैंने उसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। शायद उसके आदमी ने आलिया को एंजॉय करके जंगल में रखा हुआ था। अब वो उस तरफ जा रहा था। फिर हम एक जगह रुक गए। आलिया एक दरख्त से बंधी थी। उसके पैरों के पास एक बंदूक पड़ी थी। ये बंदूक आलिया की नहीं थी, अदीसुल हक की थी। अदीसुल हक के हाथ में वैसे ही एक और बंदूक थी। उधर कोई भी ना था हम दोनों की सिवा। वो आलिया के पास जाकर तमसहर आमेज़ लहजे में बोला, हैरत की बात है तुम अब तक ज़िंदा हो। कोई दरिंदा इधर नहीं आया। आलिया बड़ी दहशतज़दा सी हो रही थी। उसने मुझे देखकर इत्मीनान का सांस लिया। वो उसकी बात सुनकर भड़क उठी। मुझे नहीं मालूम कि तुम इतने बुज़दिल और कमीने हो। एक औरत से कहीं इस तरह मुकाबला किया जाता है? तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। तुमसे इंतकाम लेने की इससे और कोई बेहतर सूरत नहीं थी कि तुम्हें शेर का नवाला बना दिया जाए। इस तरह से मैं कानून के हाथों से भी बच जाऊँगा।
اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، قانون کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم کیا بچو گے؟ وہ پھنکاری۔ قانون؟ وہ ہنسا۔ قانون حکومت کا نہیں، میرا چلتا ہے۔ قانون کے محافظ میری جیب میں ہے، میرے خریدے ہوئے ہیں۔ میں 20 برس سے قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہوں، آج تک قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں نے نہ جانے کتنے غزل کی اور کرائے، مگر مجھ پر آج تک آنچ نہ آ سکی۔ تمہارے مر جانے سے میرا بال تک بیکا نہیں ہوگا، پھر تمہاری ساری دولت اور جائیداد میرا تمام نقصان پورا کر دے گی۔ عالیہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر وہ غضبناک ہو کر بولی، تم قانون قدرت کو بھول رہے ہو۔ قانون قدرت؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تم قانون قدرت کے انتظار میں بیٹھی رہو، میں دیکھتا ہوں وہ تمہاری کیا مدد کرتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ہم لوگ چل کر مچان پر بیٹھتے ہیں۔ اس نے قریب بنی ہوئی مچان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ کوئی شیر آ جائے، پھر اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ وہ صفاق لہجے میں بولا، اگر شام تک کوئی شیر نہ آئے تو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ بہت سارے شکاری شکار کے لیے نکلے ہیں، اس وجہ سے شاید کوئی شیر ادھر نہ آئے۔ پھر کیا کیا جائے؟ انہیں کھول دیا جائے اور جنگل کے اندر تک لے جایا جائے، پھر کوئی شیر شاید آ جائے، 1-2 گھنٹے میں کام تمام ہو جائے گا۔ اسے میری تجویز بہت پسند آئی۔ اسے کہنے پر میں نے رسی کھول کر عالیہ کو آزاد کر دیا۔ اسے زمین پر سے عالیہ کی بندوق اٹھا لی۔ ہم عالیہ کو جنگل کے اندر کی طرف لے جانے لگے۔ پھر میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور میں نے اسے یہ تجویز پیش کی کہ عالیہ کو اس طرح لے کر چلنے میں خطرہ ہے۔ اس کے اور ہمارے درمیان 20-30 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کسی درندے کے حملہ کرنے کی صورت میں یہ ہمارے پیچھے چھپ سکتی ہے، اس صورت میں ہم بھی درندے کے حملے سے بچ نہ سکیں گے۔ عالیہ ہم سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ میں دائیں جانب تھا اور عزیز الحق نے ایک بندوق میرے حوالے کر دی۔ ہم عالیہ کی بندوق کو زد میں لیے چل رہے تھے۔ نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ قریب سے گرانے کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگ چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بندوق زمین پر رکھ کر رائفل تان لی۔ عزیز الحق بھی بندوق تان کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی، ادھر ہی عزیز الحق کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں سے شیر نمودار ہوا اور اس نے عزیز الحق پر چھلانگ لگائی۔ عزیز الحق نے اس کا نشانہ لے کر فائر کیا، اس میں سے کوئی گولی نہیں نکلی۔ کلک کی آواز نکل کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ ٹریگر دبایا، پھر کلک کی آواز ہوئی۔ دراصل غلطی سے اس کے ہاتھ خالی بندوق تھی۔ یہ وہ بندوق تھی جو عالیہ کے پیروں کے پاس پڑی تھی۔ بھری بندوق میرے پاس تھی۔ اسے تیسرا فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی، شیر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے اپنی رائفل سے نشانہ لے کر شیر پر گولیاں برسائی، اتنی دیر میں شیر اسے ختم کر چکا تھا۔ اتفاق سے اس وقت شکاریوں کی جیپ بھی آ نکلی۔ عالیہ کے لیے اس نے گڑھا کھودا، وہ خود گڑھے میں جا گرا۔ پولیس کو بیانات دینے اور رسمی کارروائی کرنے میں پورے 3 گھنٹے لگے۔ ادھر عالیہ نے رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اس کے لیے رونا بہت ضروری تھا۔ اس نے رونے کے اداکارے بہت اچھے کی۔ عزیز الحق کی لاش اس کی لانچ میں رکھی ہوئی تھی۔ ہم کھلنا واپس جا رہے تھے۔ جب کھلنا ٹرمینل قریب آ رہا تھا تب میں اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا، تجہیز و تکفین کے بعد مجھے میری تمام دستاویزات ضرور واپس کر دیں تاکہ اب میں ایک پرسکون زندگی گزار سکوں۔ لیکن وہ دستاویزات میں تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا؟ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ ہے؟ میں تمہیں تمہاری خدمات اور احسانوں کا بہت زبردست صلہ دینا چاہتی ہوں، بلیک میل کی صورت میں۔ بات یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بہادر، طاقتور اور دولت مند کیوں نہ ہو، وہ ایک مرد کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے قدم قدم پر مرد کی رفاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ اور اس نے توقف کر کے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھائی، اور اسے ایک باب کی۔ میں نے تصویر لے کر دیکھی، وہ پارو کی تصویر تھی۔ یہ تو میرے ساتھیوں سے کے ساتھ ایم الیاس کے شاہکار ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، لیکن ہمارے جانے سے پہلے ہمارے چینل لینا وہ اس کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو پہنچتی رہے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم اسی طرح کے ایک زبردست سلسلے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔